बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामाबाद टाक के खसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाजरीन, आबनाए हरमज की नाकाबंदी और ईरानी कार्गो जहाज को निशाना बनाने के बाद अमरीकी कब्जे से मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं। अमरीकी वफद की रवानगी आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएगा, ताहम ईरान ने ताहाल पाकिस्तान आमद के बारे में कोई इत्तला नहीं दी। मुज़ाकरात के लिए आबनाए हरमज की नाकाबंदी ख़त्म करने की नई शर्त रख दी गई है। पाकिस्तान ने सफारती राब्ते तेज कर दिए हैं। नई पैदाशुदा सूरत हाल में ईरान और अमरीका से बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। इस्लामाबाद में मुकम्मल एक मेला सजा दिया गया था और तमाम तर इक़दामात कर लिए गए थे। इस्लामाबाद कई रोज से जो है वो इंतजामी हवाले से फोर्सेस के हवाले किया गया था और सख्त हिफाजती इंतजामात इस वक्त किए गए हैं इस्लामाबाद में। लेकिन अचानक एक मूवमेंट से सारा मामला जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि आबनाए हरमज से जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहनी चाहिए। चीन का अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज को तहवील में लिए जाने पर तशवीश का इजहार। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि अमेरिका अमन के लिए संजीदा नहीं, ईरान पर इल्ज़ाम तराशी का एक खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आबनाए हरमज में पेश आने वाला वाक़या जिसमें ईरानी जहाज को कब्जा में लिया गया और उस पर पहले हमला भी किया गया और अमेरिकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि ये तलाशी दी जा रही है कि इसमें क्या था, तो ये बहुत सारे शकूक शुबहात पैदा करता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया कि ईरान के पास एक अच्छा चांस है कि वो इसको अवेल करे, वरना उनकी तमाम पावर स्टेशन जो है उनको उड़ा दिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या इस किस्म की धमकियां देगी, जिसने मामला जो है वो ख़राब कर दिया। और अब ईरान की तरफ से जो है वो कोई वाज़े बात जो है वो सामने नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आना चाह रहे हैं या नहीं। ताहम एक बात जो सामने आई वो ये है कि आबनाए हरमज की मुकम्मल नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए तो वो शायद पाकिस्तान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आ सकते हैं। इन इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मोहम्मद मेहदी साहब, सफारती तज्ज़ियाकार हैं और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक बंगई साहब ने। वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मेहदी साहब से। जी मेहदी साहब, ये क्या नई सिचुएशन बन गई अचानक जो है मुज़ाकरात से कुछ अरसा कबल जो है वो एक वाक़या ने सारा मामला ख़राब करके रख दिया और अब गैर यकीनी की सी फ़ज़ा पाई जा रही है। एक तरफ इस्लामाबाद में तमाम तर इक़दामात मुकम्मल हैं और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं और दूसरी जानब ईरान जो है वो गुमगू का शिकार है कि क्या इन मुज़ाकरात में दोबारा शिरकत की जाए या नहीं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब असल में बात असल में ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर गए थे तो उस वक्त भी उनको ये बात बता दी गई थी कि जनाब जब खलीज फार्स की अगर नाकाबंदी होगी तो फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं है इस सूरत हाल में अपनी राय आमा को नजरअंदाज करके इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आना। तो पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे उस वक्त से ही कोशिश कर रहा है और जब कल इसाकदार साहब ने अराची साहब को फोन किया तो उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दिया था कि उनका कोई वफद भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। और उसके बाद ही ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम की और सदर ईरान मसूद पेज़ेश्कियान साहब की बात कराई जाए और जब वो भी बात कराई गई तो उसके अंदर भी ये चीज आई कि जिस वक्त तक आप खलीज फारिस की नाकाबंदी खत्म नहीं करवाते उस वक्त तक मुज़ाकरात की कोई बात समझ नहीं आती है। पाकिस्तान फिर कल रात से ही जो है पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी और किसी तरह कोशिश की कि अमेरिका अपने इस इक़दाम से पीछे हट जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो ऐसा नहीं हो सका है। आया कि इस दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये भी बताया कि उनकी पाकिस्तान के जनरल से बात हुई है और पाकिस्तान के जनरल ने उनको बताया है कि ये करना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी फैसले तक नहीं पहुंचा हूं। फिर वहां पर हमने ये देखा है कि वाशिंगटन के अंदर जो है वो
ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ کس بات پہ یقین کیا جائے اور کس بات پہ یقین نہ کیا جائے. اسی لیے واشنگٹن میں ایک طرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے بعد اسلام آباد جیڈی وینس پہنچیں گے، لیکن انہی کے جو ان کے ہی جو ڈپارٹمنٹ کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں وہ جو ہے وہ دوسری بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی طرف روانہ ہوں گے. تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر ہی اصل میں پرابلم ہے. اور جب آپ امریکن سے بات کریں جو یہاں پاکستان کے اندر ہے تو ان کے پاس کوئی جواب اس بات کا نہیں ہے کہ اگر جیڈی وینس اڑ چکے ہیں تو وہ کتنے بجے پاکستان پہنچیں گے. دوسری طرف اگر آپ ایرانیوں سے بات کریں، کیوں نہ وہ اسلام آباد میں ہو، کیوں نہ وہ تہران میں ہوں، وہ کافی یکسو نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مذاکرات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب تک کہ خلیج فارس کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی. تو صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے دوست جو ممالک ہیں جس میں باقی دنیا بھی شامل ہے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ٹرمپ صاحب کو اپنی بات سے پیچھے لے کر آیا جائے. اور جب تک کہ یہ پیچھے نہیں آتے تو کیونکہ انہوں نے تو فاکس نیوز کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آج ہم ڈیل کر لیں گے اور آج جو ہے دستخط ہو جائیں گے، تو یہ بات تو درست ہے کہ مسودہ کی آپس کے اندر جو ہے وہ نوک پلک درست ہوئی تھی اور چیزیں جو ہے وہ منیمم کامن ایجنڈے تک پہنچ گئی تھی. لیکن بہرحال یہ جو نئی صورتحال ہے اس کے اندر ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں کسی بھی بات کو حتمی کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا ہے. جی ٹھیک. جی فاروق بنگئی صاحب یہ بتائیے گا کہ کس بنیاد پر اگر یہ سارا معاملہ ہو گیا اور امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ابھی کوئی واضح پیغام ایران کی طرف سے نہیں آیا، تو پھر کس بنیاد پر جو ہے وہاں سے امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحب اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایک پہلی بات تو یہ ہے جیسے میری صاحب نے بتایا ان کا کوئی کنفیوژن ہے اس وقت. وہ خود کچھ کہتا ہے اور وہ جو وہاں کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فارن آفس ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں. اس میں بھی کافی یہاں ایرانیوں سے جو بات ہوتی ہے تو ایران کا وہاں پہ جو موقف ہے یہاں پہ ایرانی سفیر کا موقف بھی وہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. چند دن پہلے بھی ایک جرنلسٹ سے اس نے پوچھا تھا آپ سیز فائر میں ایکسٹینشن کے حامی ہے یا ہو جائے گی ایکسٹینشن، تو ٹرمپ نے کہہ دیا تھا ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ناکہ بندی جاری رکھوں گا. تو یہ اس کے الفاظ تھے چند دن پہلے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ناکہ بندی ختم کر دی گئی وہاں پہ مطلب ایران کے طرف سے وہ کلیئر کر دیا گیا تو دوبارہ امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی کا کوئی جواز نہیں تھا. پھر یہ تو بڑا خلاف ورزی سخت خلاف ورزی ہے کہ کارگو شپ پہ آپ فائرنگ کرتے ہیں اور اس کو تحویل میں لیتے ہیں. تو یہ تو بالکل مکمل طور پہ جبکہ گھنٹوں کی بات ہے وہاں آنے کے لیے. اب تو یہ واقعی ان کا جو تحفظات ہے وہ تو درست ہے، لیکن یہ ہے کہ سی ڈی ایف صاحب نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جب گئے تھے ان کا جو اسٹریٹجک ایک ڈپلومیٹک مشن تھا اور ان کا جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کا بھی ڈپلومیٹک مشن تھا، یہ مطلب ہے ڈپلومیٹک گراؤنڈ ورک کی طے قسم کا. تو اس میں یہ طے ہوا تھا باقی ہمارے جو اسٹیٹس ہیں میڈیٹرز ہمارے ساتھ کہ جو ہمارا امیڈیٹ گول ہے وہ ہے سیز فائر میں ایکسٹینشن کرانا اور کچھ نہ کچھ کوئی ایسا فریم ورک طے کرنا یوز جو ہے نا سائن ہو جائے تاکہ کچھ مطلب ہے کہ ریلیف ملے پابندیوں کے حوالے سے اور ہمیں 60 ڈیز کا جو ہے نا ایک ونڈو طویل دورانیہ مل جائے تاکہ مذاکراتی عمل کو آگے چلانے میں آسانی ہو. یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا. لیکن اچانک اس میں یہ بریک جو لگا اس کے مکمل ذمہ دار اگر ہے تو وہ ٹرمپ ہی ہے. نہیں بنگی صاحب یہ ٹرمپ کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ دوسرا راؤنڈ جو ہوگا اس میں ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی اور میں پاکستان بھی آ سکتا ہوں، تو وہ تو اس قسم کے اشارے دے رہے تھے کہ جیسے ساری چیزیں جو وہ طے ہو چکی ہیں. سر ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ جی ڈی وینس جائیں گے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ دو جائیں گے تو پھر اگر ماحول اچھا ہوگا تو پھر ڈی وینس جائے گا. تو کوئی گھنٹوں کے بعد وہ اپنے سٹیٹمنٹ بدل لیتا ہے. صحیح. جی مہدی صاحب کیا سمجھتے ہیں معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ کیا یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے؟ جی مہدی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ اچھا جی بنگئی صاحب ان سے رابطہ نہیں ہو رہا.
تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی کوئی 1.5 لاکھ پیدا ہو گیا ہے یا ابھی کوئی دیکھیں 1.5 لاکھ پیدا کیا گیا یا اعصابی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ نہیں 1.5 لاکھ پیدا کیا گیا دیکھیں ٹرمپ کی طرف سے یہ کوشش انڈر تھریٹ اگر مذاکرات ہو تو کبھی بھی ایرانی اس طرح نہیں کریں گے. وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی دھمکیوں کا ماحول ہے، ہم کیسے مذاکرات کریں. ٹھیک، اچھا توقف کیجیے گا، مہدی صاحب سے رابطہ ہو گیا. جی مہدی صاحب، کیا یہ کوئی اعصابی کھیل کھیلا جا رہا ہے یا واقعی کوئی 1.5 لاکھ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ بڑے پر امید ہیں ابھی بھی کہ دوبارہ سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے؟ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے جی. اور وہ یہ نفسیاتی ایک اس پہ ڈال رہے ہیں، اور ایک تصور یہ موجود ہے امریکہ میں بھی اور کچھ خلیجی ممالک کے اندر بھی کہ ایران کی اس ناکہ بندی سے جو ایران کے مالی مسائل ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے جی. اور ایران جو روزانہ کی بنیاد پہ $500 ملین اس آمد و رفت سے اس کی جو تجارت ہو رہی تھی اس سے کما رہا تھا، تو اس کو روک دیا گیا ہے. جی. تو مزید پریشر جو ہے وہ ایران کے اندر ڈیولپ ہوا ہے اور ایران کی عوام کے اندر بھی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیزیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر رکی بھی تھی کہ ایران کے اندر سے حکومت کے خلاف یا کوئی ایسی آوازیں نہیں آ رہی تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ایک دفعہ دوبارہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کو باقاعدہ ایران گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں. جی. تو بنیادی طور پہ یہ کھیل ایسا چل رہا ہے جسے ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مزید پریشر جو بڑھایا جائے، اور جو اس کی اصل خواہش ہے کہ کسی طرح ایران کے اندر جو ہے وہ میس پیدا ہو، تو یہ بھی اس کو بھی بیچ میں مد نظر رکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور ایران کا بھی مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ ایران کے پاس بھی لڑائی جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ زبردستی کا ہے. مثلا جنگ اس پر تھوپ دی گئی ہے تو وہ لڑ رہا ہے، ادروائز وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس جنگ سے نکل آئے. جی. تو امریکہ جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف جو ہے وہ مذاکرات کو بھی چلا رہا ہے اور دوسری طرف باقی ایکٹیویٹیز کو بھی وہ روک نہیں رہا، اور اس میں سے بھی وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو جوس مل جائے. تو دونوں چیزیں ہیں. پاکستان جو ہے یا پاکستان کی طرح کے جو ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شکل بن جائے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ جنگ سے باز آ جائیں، اور دونوں ممالک اپنی عوام کو یا اپنی رائے عامہ کو یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ٹھیک ہے جنگ ختم ہو گئی اور ہمیں فائدہ ہو گیا ہے. تو پاکستان اور پاکستان کے دوست تو اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ امریکہ جو ہے وہ ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود ایران کے پاس آپشنز محدود ہے، اور ایران جو ہے وہ دوبارہ سے جب وہ چاہے گا تو ایران واپس مذاکرات کے اوپر آ جائے گا. اچھا مہدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مذاکرات کے عین وقت جو ہے اسے تھوڑا عرصہ قبل جو ہے کارگو جہاز کو نشانہ بنانا، یہ کیا کسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا یا کیوں حادثاتی طور پر ایسا ہو گیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ حادثاتی طور پہ آج کل کے زمانے کے اندر امریکہ جیسی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ پورا پلان کر کے سارا کچھ کیا گیا ہے اور ایک میسج دیا گیا ہے ایرانی عوام تک. وہ میسج کو پہنچایا گیا ہے کہ دیکھیے ہم جو ہیں ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں، اور ہم یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے یہ کارگو جہاز پہ جو حملہ ہے یا یہ، کیونکہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا تھا وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اس پہ پوری ایک خبر دی تھی کہ امریکہ کے اندر یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ایرانی جہاز پر قبضہ کیا جائے. تو بنیادی طور پہ وہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے میاں صاحب، جو آج والے دن تک کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو کسی بھی جنگ کے اندر باقاعدہ امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اور جس وقت تک امریکہ کو خود نقصان نہیں پہنچے گا تو امریکہ یہ نہیں سمجھے گا کہ جنگ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ دونوں سائٹ پہ چل رہا ہے، وہ جنگ بھی کر رہا ہے اور مذاکرات کا بھی معاملہ اس نے بیچ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حادثاتی طور پر ہے، یہ باقاعدہ پلان کا حصہ تھا اور انہوں نے وہی کیا. ٹھیک،
بہت شکریہ مہدی صاحب. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اسلام آباد ٹاک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے جو کہ تذبذب کا شکار ہے. اس وقت صورتحال کوئی واضح نہیں ہے کہ کیا یہ آج یا کل مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال اس پر ہم اپنے ماہرین سے ان کا تجزیہ لے رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز بھٹی صاحب نے. جی ویلکم ٹو دا شو ممتاز بھٹی صاحب. یہ بتائیے گا اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ ہم تو کئی دن سے دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بڑے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اور ہر قسم کے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے. اور آج یہ بھی سن رہے تھے کہ امریکہ کا وفد جو ہے وہاں سے روانہ ہو گیا ہے اور وہ کسی وقت بھی پاکستان پہنچ سکتا ہے, لیکن ایران جو ہے وہ تاحال کسی قسم کی آمادگی ظاہر نہیں کر رہے. تو کیا صورتحال بن رہی ہے اسلام آباد کی جو ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں میاں صاحب, ہر چیز یہاں پہ بالکل سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ان کی فارورڈ ٹیمیں تھی جو کہ یہاں پہنچی ہوئی ہیں امریکیوں کی, اور تقریباً 6 کے قریب جو ملٹری ان کے جہاز اکوپمنٹ لے کر یہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں, اور جو مذاکرات کار ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پہنچے ہیں جو کہ بات چیت کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ پاکستانیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. ڈائریکٹ بات چیت ایرانیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. جہاں تک سوال ہے جے ڈی وینس کا, جو خبریں میڈیا پر چلی سوشل میڈیا پہ, وہ ابھی تک وہاں سے روانہ نہیں ہوئے ہیں. ابھی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے ایرانی پریزیڈنٹ کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹرسٹ ہے اور امریکہ جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے, اور ہمارے جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے اس وقت تک جو ہے مذاکرات میننگ فل ہو ہی نہیں سکتے. ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات میں ہم نہیں جا رہے. ایران جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جو شرائط ہے ان کے اوپر اڑا ہوا ہے, اور وہ شرائط ڈسکس ہو رہی ہیں, جس میں سے آپ کہہ لیں کہ مین جو چیز ہے وہ جو بلاکیڈ ہے اس کا ہرمز کا, وہ کھولنے کے والے سے ہے. پھر پیسے جو ہے وہ ان کے جو ڈی فریز ہونے ہیں اس کے بارے میں ہے, اور کچھ جو میڈیا گیلریز ہیں اس کا بھی فرق پڑ رہا ہے. جیسے کہ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی جناب ہم بم ماریں گے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جو وہاں پہ ہوا ہرمز کے اندر جو ایرانی جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا. تو اس وقت جو کچھ یہ آپ کہہ لیں جے ڈی وینس ہے وہ کل وہاں سے روانہ ہوگا. مذاکرات ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بڑی سخت سیکیورٹی ارینجمنٹ ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے, پرائیویٹ آفسز کھلے ہیں, آنے جانے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. آدھے اسکول بند تھے, آدھے کھلے تھے. یہ نوٹیفکیشن کل چلا جس میں چھٹی کی اناؤنسمنٹ تھی, بعد میں رات کو جب بتایا گیا کہ نہیں چھٹی نہیں ہے, تو بہت سارے اسکول جو ہے وہ چونکہ پہلے چھٹی کا اناؤنس کر چکے ہوئے تھے وہ واپس نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب جو ایران کا مطالبہ یہ کہ جی بامانی مذاکرات سے پہلے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے. یہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. اسلام آباد سے جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ پر امید ہیں کہ آئے گا, ایران بھی آئے گا, اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ تو پر امید ہے. اچھا یہ بتائیے گا کن ملکوں کے جو ہے وہ میڈیا پرسنز اسلام آباد میں موجود ہیں؟ دیکھیں تمام جو میڈیا ہے نیشنل تو یہاں پہ ہے ہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے کافی بڑی تعداد میں. بی بی سی کے رپورٹر آئے ہیں, سی این این کے, امریکی میڈیا کے 6 سے 7 جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے رپورٹرز آلریڈی موجود ہیں. کچھ آن دا وے ہیں جو کل تک پہنچ جائیں گے. میڈیا سینٹر ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا. اسلام آباد کا کہنا یہ ہے, جو ہمارے گورنمنٹ کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی آج کی ڈیٹ فکس نہیں تھی, تو اسی لیے جو ہے وہ نہ تو آئے ہیں جے ڈی وینس اور نہ ہی ایرانی آئے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ بدھ کو مذاکرات ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ان ناکہ بندی ختم ہونے کی جو شرط ہے
اس کے بغیر مذاکرات کے لیے آتا ہے یا پھر ٹرمپ جو ہے وہ ناکہ بندی. اچھا بھٹی صاحب، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں، اور پاکستان اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے، چونکہ جہاز کو ہٹ کرنا جو ہے نا یہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے، تو اب پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرمپ کو منا لیا جائے اور یہ بلاکر جو ہے اسے ختم کروایا جائے تاکہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. کیا ایسی کوئی اطلاع؟ دو چیزیں جی میاں صاحب، دو معاملات خراب ہوئے. ایک جب آرمی چیف نے وہاں گئے ہوئے تھے میٹنگ کے بعد، جب ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہرمز کھولا جائے گا، اس کے فوراً بعد بلاکیڈ ختم ہونے کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی، جو کہ نہیں کی گئی، جہاں سے مسٹرسٹ پیدا ہوا. اور پھر کل ان کے جہاز کے اوپر باقاعدہ امریکی کی طرف سے فائرنگ کی، پھر اس کو کسٹڈی میں لے لیا گیا. عملہ ابھی تک یرغمال ہے اور وہ جہاز چین سے آ رہا تھا جس کو نشانہ بنایا گیا. سو کافی اس میں اچھا، بلکہ امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہے کیا. تو کیا کوئی ایسی اطلاعات تھی کہ چونکہ پہلے بھی الزام لگایا گیا تھا کہ ایران کو شاید چین جو ہے وہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اس لیے جہاز کو تحویل میں لیا گیا کہ ان کو شک تھا کہ ان میں کوئی انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں جو ایران کو پہنچائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. اگر تو وہ انسٹرومنٹ والا جہاز ہوتا تو وہ امریکیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح پہنچا وہاں پہ. بیسیکلی تو یہ جو شپ ہے اس کو اور پھر اس کو اسکارٹ کر کے جو آپ کو پتہ ہے چائنی نیوی لے کر جاتی، اس طرح اس کو شپ کو دریا میں سمندر میں نہ چھوڑا جاتا. جی تو بیسیکلی تو اب میڈیا کے ذریعے جو ذرائع سے وہاں سے لیک کی گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جی اس میں یہ بھی تھا وہ بھی تھا. عملی طور پہ اگر اس میں کوئی شے ہوتی تو اب تک انہوں نے آپ کو پتہ ہے امریکیوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کی فوٹیج ریلیز کر دینی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تھی جس پہ ان کو اعتراض ہو. ایکچولی انہوں نے دیکھیں، امریکی میڈیا نے میاں صاحب پہلے خبر چلائی 2 دن پہلے کہ امریکہ پلان کر رہا ہے کہ ایرانی جہازوں کو قبضے میں لیا جائے جو کہ کمرشل شپس ہیں ان کو. یہ خبر چلی ہے باقاعدہ، اور وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر بریک کی تھی. انہوں نے کہا جی کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں. نیو یارک ٹائم نے بھی اس خبر کو کیری کیا. اس کے بعد پھر ایران نے یہ کہا پاکستان کو کہ ہمارے پاس 2 ممالک کی انٹیلیجنس آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملے کی تیاری کی جا رہی ہے آپ پر. یہ ایران نے پاکستان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد کوئی 24 گھنٹے بعد جا کے یہ والا حملہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو جب یہ چیز انٹیلیجنس رپورٹس پہلے سے آ رہی تھی کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں، تو کیوں چین جو ہے ایک جہاز اسلحے کا بھر کے ایسے حالات میں یہ اکوپمنٹ کا ایران میں بھیجے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کوئی مطلب یہ ریاستوں کے معاملات ہیں، وہ اس طرح بچوں والا تھوڑی ہے. درست. اچھا بھٹی صاحب ساتھ ہی رہیے گا، فاروق بنگش صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی فاروق بنگش صاحب، اگر مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اور اگر فرض کرتے ہیں کہ امریکی وفد پاکستان پہنچ جاتا اور ایرانی نہیں آتے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں میاں صاحب، اس وقت 2 چیزیں انڈر تھریٹ، انڈر پریشر ہے. ایک تو آپ کا سروائیول کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیز فائر کا کہ وہ ختم ہو رہے. جنگ بندی کے جو ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر تو آپ کشیدگی جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ ریورس ہی ہوگا اگر اس میں آپ توسیع نہیں کرتے. ایک تو وہ کیا وہ توسیع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. دوسرا تھرڈ پارٹی کوششیں ہیں جس میں میڈیٹر ہے، پاکستان ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا تو شروع سے ڈپلومیسی کا سٹارٹ ہی ہم نہیں، مطلب انیشیٹنگ جو ڈپلومیٹک وہ ہے سروسز تو ہم نے دی ہے. سائلنٹ ڈپلومیسی ہم نے سٹارٹ کر دی، پھر اور آؤٹ ڈور بھی کر رہے ہیں، انڈور ہم یہاں پہ مطلب ہے چیف فیسیلیٹیٹر بھی ہے، کمیونیکیٹر بھی اور سب کچھ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر سیز فائر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں توسیع نہیں ہوتی ہے تو پھر تو اسکیلیشن کا میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. اچھا جو بھی ہے اس میں توسیع کی جائے گی، 7 سے 10 دن تک بھرپور کوشش کی جائے. میڈیا جو تھرڈ پارٹی مطلب ہے کہ وہ ہے اسٹیٹس ہے وہ بھرپور کوشش کریں گے. دوسری بات جہاں تک آپ نے فرمایا، ایک دوسری بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کیا تھا ایسا، یہ تو ان لاجیکل بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ وہ پہ جو چیزیں جاتی ہے جہازوں میں اس کے لیے ڈارک شپنگ ہوتی ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جہاز کو پانی میں چھوڑ دیا، جو کچھ ہے اس میں روانہ کر دیے. اس میں AIS جو ہوتا ہے وہ سسٹم ہوتا ہے باقاعدہ، مطلب ہے آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم جو ہوتا ہے اس کو ٹرن آف کیا جاتا ہے. وہ جو جہاز چلتے ہیں دنیا کا اصول ہے جو شپنگ کی ذریعے اسلحہ وغیرہ جو بھی چاہتا ہے، یہ تو انہوں نے ویسی
फ्रॉड लगाया हुआ है कि जी एक इल्जाम लगाने वाली बात है। असल बात यह है कि इस वक्त जितनी भी कोशिश हो रही है मीडिएटिंग, वो मतलब मीडिएटर्स है, वो भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से ब्लॉकेट को खत्म कराया जाए, क्योंकि एक ऐसी, देखो हम जब देखें कोर्स टेकिंग जो पॉइंट्स है ना, उसमें तो हार्मुज है और एक न्यूक्लियर है, दो तो चीजें हैं, बाकी पे तो पहले भी फर्स्ट राउंड में भी कुछ ना कुछ इत्तेफाक हुआ था। तो जब अगर वो भी मुतनाज़ हो, हार्मुज का जो आप ब्लॉकेट किया हुआ है, जैसे भट्टी साहब ने फरमाया, बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं था, मैंने भी पहले बताया कि कोई जवाब नहीं था। तो जब तक वो नहीं खत्म करेंगे तो ईरानी ने भी कौम को जवाब देना है, वो कैसे आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि भरपूर कोशिश की जाएगी कि इसको आप खत्म कर ले और इसकी टीम आ जाएगी, जुज़वी तौर पे कुछ तय हो जाएगा, बाकी कंपनियों से डायलॉग कोई नहीं होंगे, एक और राउंड होगा। लेकिन ये होगा कि सीज फायर को अगर ये आती है वहां पे, मतलब है कि टीम उनकी आ जाती है ईरानी, तो सीज फायर कम से कम इनकी कोशिश है कि 60 डेज का विंडो दिया जाए। ठीक नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस्लामाबाद टॉक की खसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस वक्त जो एक डेडलॉक की सी सूरत हाल पैदा हुई है, इस्लामाबाद की तैयारियां मुकम्मल हैं, ईरान क्या चाह रहा है, अमेरिका की मामलात किस तरफ को जा रहे हैं और पाकिस्तान सफारती सतह पर क्या कोशिशें कर रहा है। हमें अभी ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सफारती तजियाकार मलक मंजूर साहब ने, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। जी फ़रूक बंगई साहब, ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं, जो कि एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल तो पैदा हो चुकी है, तो फिर अब ज़ाहिर है इत्मीनान साजी तो वो वाली नहीं रही जो एक डेवलप हुई थी, और पाकिस्तान ने जिसमें कोशिशें की थी, हमने मुख्तलिफ ममालिक के विज़िट भी किए हमारी क़यादत ने, और राब्ते भी करके एक माहौल बनाया था, उसको लाजमी तौर पर नुकसान तो पहुंचा है। तो क्या अब अगर दोबारा शुरू होते हैं तो क्या चीज़ों डिस्कस होंगी? देखिए, मेरे सब पहली बात तो यह है कि अल्लाह करे कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो जाए, क्योंकि जो मीडिएटर्स है उनकी कोशिशें भी हैं जी, इस्लामाबाद और पिंडी की जो वहाँ के अवाम है उनकी दुआएं भी है, उनकी दुआएं भी है, उनके मामूलात ज़िंदगी जो है ना वो भी तातुल का शिकार हैं। अब देख रहे हैं हालात जो है वहाँ पे जो कुछ है, उनकी दुआएं भी शामिल है, हमारी दुआएं भी शामिल है, पाकिस्तान की कोशिश भी है कि ये सेकंड राउंड जो है ना शुरू हो जाए। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है कि सेकंड राउंड में, पहले राउंड में भी देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि दो जो ना कोर्स टेकिंग पॉइंट्स थे, एक न्यूक्लियर का था और एक दूसरा हार्मुज का था, और इस वक्त भी शर्त हार्मुज का है कि ब्लॉकेट खत्म किया जाए। लेकिन इसमें इमीडिएट जो है वो है सीज फायर। ठीक, तो सबसे पहले तो सीज फायर पे बात होगी कि सीज फायर में तोसी की जाए या उसको मतलब लॉन्ग, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, विंडो दिया जाए 60 डेज का हो, वो उसको दिया जाए और वो उस पर इतफाक होगा, पहली बात। दूसरी चीज, उसमें जो पार्शियल न्यूक्लियर लिमिट पे भी बात मतलब एक हद तक आगे जा सकती है एजेंडे में जो शामिल है। तीसरी चीज, उसमें ह्यूमैनिटेरियन मेजर जो है ना, जो रिलीफ होगा उस पर बात होगी, उस पर बात तय हो जाएगी। थर्ड जो है वो इकोनॉमिक सीबीएम जो है, जिसमें जो है ना पार्शियल सैंक्शन रिलीफ के बारे में बताया जाता है कि वो भी इम्कान है कि उस पर भी इत्तेफाक हो जाए। ठीक ठीक जी, मलक मंजूर साहब, एक तो हमें बताइएगा कि सफारती हलकों में क्या चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं और क्या कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों फ्रीकैन को जो है वो इस्लामाबाद बुलवा लिया जाए, जो कि तयशुदा एक मंसूबा था और जिसके तहत दोनों फ्रीकैन ने आना था, लेकिन अचानक ये मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की अब कोशिशें तो हैं। क्या कोशिशें की जा रही हैं, आपके इल्म में क्या है? मेरा बहुत देखा, एक तो है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गए जी, और ये वो मरहला है जहां अब दुनिया की तमाम नजरें मरकूज है कि ये सेकंड राउंड है, ये कैसे नतीजा खेज होगा। लेकिन नतीजा खेज होने से पहले तो एक जो तात्तल और एक गैर यकीनी की सूरत हाल, जिस तरह आपने कहा है कि अनसर्टेनिटी की फिजा है कि अब जो बयान यानी अमेरिकी सदर का है कि जी कल मंगल को जेडी वैन नायब सदर उनकी क़यादत में 3 रुकनी वफ्द रवाना होगा पाकिस्तान के लिए। मुज़ाकरात बुध को मुतवक्को है इस्लामाबाद में, और अब दोनों तरफ से जो शराइत और कंडीशनैलिटीज हैं उस पर गुफ्तगू हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल में आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के बहुत हेक्टिक राब्ते रहे हैं अमेरिका और ईरान की दोनों लीडरशिप के साथ, टेलीफोन के राब्ते पूरे दिन जारी रहे, और इस वक्त भी मेरी इत्तला के मुताबिक जो हमारी क़यादत है वो राब्तों में मसरूफ है दोनों ममालिक के साथ, बिलखुसूस ईरान के साथ। और ईरानी क़यादत को
पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट भी की है, यकीन दहानी भी कराई है कि आप पाकिस्तान जरूर तशरीफ लाएं और बातचीत करें और किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाए। अब जो ब्लॉकेड है, यानी ईरान के जो मेन मुतालबे जो फिर बगैर साहब दोस्त कहा, वो कहते हैं जी कि नाकाबंदी खत्म करें। एक तरफ हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खोल दिया ईरान ने, और 24 घंटे के अंदर फिर उन्होंने इसलिए बंद की कि अमरीकी सदर ने उसको अपनी कना और हटधर्मी का एक जो उनका रवैया कि एक तरफ वो मुज़ाकरात की बातचीत भी करते हैं और कहते हैं ये बड़ी जबरदस्त क़यादत है ईरान की और ये बड़े अच्छे फाइटर हैं और बड़े दलेर लोग हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, मैं पुल तबाह कर दूंगा। ये जो असल में जो धमकी अमेज लबो लहजा है दोनों तरफ से, बिल्कुल अमेरिका की तरफ से ज्यादा है, तो ये सबसे बड़ी एक रुकावट है मुज़ाकरात में। और सबसे बड़ी रुकावट तो ट्रस्ट डेफिसिट है कि दोनों एक दूसरे पे इतबार करने को तैयार नहीं है, दोनों एक दूसरे की बातों को इंडोर्स और एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है मुज़ाकरात में जिस वक्त तत्ल है। लेकिन मेरी सफारती इतला के मुताबिक मेरा ये यकीन भी है कि ये अंदर 24 घंटों के अंदर ये तअत्तुल खत्म हो जाएगा और बुध के रोज ये बातचीत दोनों वफूद के दरमियान जो है इस्लामाबाद में हो जाएगी। और अगर दोनों वफूद के दरमियान तमाम तर बातों पे इत्तफाक राय हो गया तो हतमी मुआहदे पे दस्तखत करने के लिए ईरान के और अमेरिका के दोनों सदूर पाकिस्तान तशरीफ ला सकते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जो सफारती एक किरदार है और जो मीडिएशन और फैसिलिटेशन पाकिस्तान कर रहा है उस पर पूरी दुनिया की क़यादत भी इत्मीनान का इज़हार कर रही है। आज ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर ख़ारजा से बात की, इस तरह दीगर ममालिक की जो क़यादत है वो भी राब्ते में है। और अगर ये एक तारीख साज एक लम्हा आता है और ये मुआहदा हो जाता है तो इसमें मुतवक्को तौर पर सफारती हल्के कह रहे हैं कि सऊदी अरब के जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर, तो ये कुछ और ममालिक और इजिप्शियन प्रेसिडेंट, तो ये 4-5 और हेड ऑफ स्टेट हैं जिनको पाकिस्तान की क़यादत दावत देगी कि वो भी इस तारीख साज लम्हे में मौजूद हों। तो अब हतमी मरहले में सियासी और सफारती कोशिशें दाखिल हो गई हैं और दोनों के दरमियान जो इत्तेमाद साजी इसको आगे बढ़ाने के वाले सफारती राब्ते जारी है। क्योंकि ये जो मुस्तकिल मिजाजी है मियां साहब, अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो इत्तेमाद साजी नहीं होगी और दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से अगर फरीकैन देखेंगे तो दोनों जो फरीकैन है उनके दरमियान जो कंसेंसस है जो इत्तफाक है वो नहीं होगा। अच्छा साहब ये बताइएगा कि क्या ये जो आबनाए हरमज बंद की हुई है अमेरिका की तरफ से या ब्लॉकेड है वो ये खुलने के बाद ही ईरान पाकिस्तान आएगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि आज रात को अमेरिकी सदर मुतवक्को तौर पे ये जो नाकाबंदी है उसके खात्मे का ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, ये जिम्मेदार सफारती ज़राए जो है वो ये दावा भी कर रहे हैं कि वो इन मुज़ाकरात से जो पहले एक शर्त ईरान ने आयद की और एक जेन्युइन सा मुतालबा है उनका कि जो उनकी तिजारत है, मीशत है और पहले ही उनको बहुत नाकाबिल तलफी नुकसान हो चुका है, जो इकनॉमिक सैंक्शन है और उनके तमाम जो एसेट्स है वो फ्रोजन है, मुंजमद है। तो ज़ाहिर जहाँ उनका ये मुतालबा है कि इसकी नाकाबंदी खत्म की जाए और रात को जो उनका एक कार्गो एक बड़ा जहाज जो है उसको अमेरिका की बैरियर अपनी तहवील में ले लिया है, तो उस पर भी जो ईरानी क़यादत है उसने बड़ी खफकी का इज़हार किया और उनकी जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर करने के हवाले से ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान की क़यादत वो भी राब्ते में है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भी 45 मिनट गुफ्तगू हुई है जो ईरान के सदर है उनके साथ, और वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुसलसल राब्ता है नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का। तो ये जो ब्लॉकेज है इसका अगर खात्मा वो नहीं करेंगे तो यकीनी बात है कि जो ईरान का वफ्द है वो पाकिस्तान आने से इनकारी है। तो इस मामले में पेशरफ्त हो सकती है और जब हो गई तो जो बाकी मामलात है उस पर जब बातचीत होगी तो किसी नतीजे में पहुंच जाएगा। क्योंकि अमेरिका को खुद इस बात का अभी बड़े वसूख से वो कह रहे हैं कि हम करीब तर पहुंच गए इस मुआहदे के और ये जो ब्रेक थ्रो है वो हो सकता है। लेकिन उस मरहले तक पहुंचने के हवाले से जाहिर है कि दोनों अतराफ की तरफ से जो मुतालबात को, यानी कि एक तो यह कि फहरिस्त बड़ी लंबी और ऐसे ऐसे मुतालबात है दोनों तरफ से जो फौरी तौर पे मुबसरीन का ख्याल है तो उस पर इत्तफाक के राय में वक्त लगे और हो सकता है कि ये दूसरे राउंड के बाद तीसरा राउंड भी मुज़ाकरात बातचीत को और हतमी मरहले में जो आला क़यादत हुआ है। जी सही जी। फारूक बंगई साहब आप बताइएगा कि चूंकि ईरान एक स्टैंड ले बैठा है और अब वो जाहिर है कोई ना कोई बात मनवा के ही पाकिस्तान आएगा, इस तरह तो नहीं आएगा, तो मिनिमम क्या हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत जो है वो भरपूर कोशिश में है कि किसी तरीके से ईरान को भी और अमेरिका को भी जो है वो
قائل کر لیا جائے کہ یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے مذاکرات کا، اس کو ضائع نہ کیا جائے؟ دیکھیں سر، بلاکیٹ کے علاوہ جو ہے نا دوسرے میرے خیال میں جہاز میں نہیں کریں گے اگر یہ بھی ختم ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی جو رابطہ پاکستان سے ہوا ہے تو اس میں امریکن صدر نے ٹائم لیا ہے کہ میں کچھ ٹائم دے دو پہ میں اس کا جواب دوں گا، تو اس جواب کا انتظار ہے، امید ہے کہ اس جواب میں جو پازیٹیو جواب ہوگا شاید وہ خود اپنے سوشل مطلب ہے کہ جو اس کا ہے میڈیا پہ کہہ دے، تو اس کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی دیکھیے امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا ہے آگے اس کو فل اسکیل وار تو دونوں نہیں چاہتے ہیں، لیکن امریکہ بھی فیس سیونگ جو ملنا تھا وہ تو اس کو مل گیا، مزید اس کو کیا چاہیے، اور ایرانیوں نے جو شرط رکھی ہے بالکل جنون ہے، تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، تو اب مذاکرات کا امید تو یہ ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، جتنی تیاریاں ہوئی ہیں جو ہم نے مشن پہلی بھی جو کیا ہے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتے نا کہ آپ کو بس آپ کہہ دے کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہو، اور خود ایرانی یہ نا امریکن کہہ رہے جی ہم نے یہ کیا اتنے دنوں میں پتہ نہیں کیا 7.6 ملین کپ تو کافی پی ہماری فوج نے وہاں جا کر کے، اور جو ڈیٹیل جاری کیا مطلب ہے کہ 2 ملین انرجی ڈرنک ہم نے کب تک انرجی ڈرنک پلاتے رہیں گے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے نکل جائے یہاں سے، اور پھر دوسری میڈیٹنگ فورسز جو ہے مطلب ہمارے جو تھرڈ پارٹی اسٹیٹس ہیں ان کا بھی دباؤ ہے، اس طرح تو نہیں ہوگا نہیں، لیکن ایک طرف تو خان صاحب یہ تاثر بالکل بہت گہرا ہے کہ امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ واپس جائے، دوسری طرف وہ نئے فوجی بھی بھیج رہا۔ دیکھیں جی یہ فوج میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا جنگوں میں ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا اور دیگر فورسز جو ہمارے ساتھ وہ ہے میڈیٹرز ہیں ان کی بھرپور کوشش ہے کہ امیجیٹ جو گول ہے وہ صرف یہی ہے کہ سیز فائر، جب سیز فائر کو میں توسیع کریں گے تو آگے جو ہے نا کشیدگی جو ہے نا بند ہوگی، کشیدگی نہیں ہوگی، اور آپ کو کمپریہنسو ڈائلاگ کو جیسا ملک صاحب نے فرمایا سے کا 3rd راؤنڈ کے لیے بھی موقع ملے گا۔ اچھا کتنے کے چانسز ہیں کہ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور کتنے چانسز ہیں کہ یہ معاہدہ خراب ہو جائے گا اور دوبارہ کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ 40 سے 50 سے 60% تو یہ چانسز ہے کہ کچھ نہ کچھ MOU سائن ہوگا کچھ پوائنٹس پہ، اور اس میں جو ہے نا گارنٹی ہوگی سیز فائر کی، کیونکہ آگے آپ کا جو کمپریہنسو ڈائلاگ ہے اس کو آگے فائنل سٹیج پہ لے جانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ کشیدگی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ صحیح، مین ٹارگٹ یہی ہے۔ صحیح جی، بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، سوری ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کے چانسز ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ درست ہمت میں واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب یہ تو ملٹی ملین کوشچن ہے، اور پوری دنیا ظاہر ہے کہ اب اس پہ یعنی کہ ایک طرف فریقین ایگریڈ ہوتے ہیں، پھر ڈیڈ لاک ہوتا ہے، پھر خبر آتی ہے کہ یہ ڈیلیگیشن روانہ ہونے والے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، تو یہ صورتحال آج ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس کے بعد ذرا صورتحال اور بے یقینی میں بدلی ہے، لیکن امریکہ کی طرف متوقع طور پہ جو بلاکیج ہے جب اس کو وہ لفٹ کر لیں گے، ہٹا لیں گے تو امریکی وفد آ جائے گا۔ اب دیکھیں بدھ کا دن ویسے بھی بہت اہمیت کس لیے حامل ہے کہ بدھ کو جنگ بندی کی سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن اور جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ یقین بات ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اب ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ عارضی سیز فائر نہ ہو، مستقل جو ہے اس جنگ بندی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے یورینیم افزودگی کے حوالے سے ان کے جو تحفظات یا خدشات ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ کی تو ایک ہی شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران ہمیں یقین دہانی کرا دے اور تحریری طور پہ یقین دہانی کرا دے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا۔ باقی جو معاملات ہیں اس میں بہت حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور ان کے جو 20 ارب کے منجمد جو اثاثے ہیں وہ بھی امریکہ متوقع طور پہ ان کو کھول سکتا ہے اور ان کو کچھ رائے دے سکتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو اکنامک سینکشن ہے وہ ان کا ایک جنرل سا مطالبہ ہے کہ جی جب یہ معاہدہ ہوگا تو یہ ایک کمپریہنسو معاہدہ ہوگا، ایک جامع معاہدہ ہوگا، اور یہ اس میں تمام تر جو نکات ہے اس پہ اتفاق رائے کیا جانا ضروری ہے۔ کسی ایک نقطہ پہ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتے تو پھر بھی ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے %، تو زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ کی جو مذاکرات ہے یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو ہو سکتے ہیں، میننگ فل ہو سکتے ہیں، اور لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ وار وکٹری نیریٹو کی تلاش میں، اب دونوں وہ کہتے ہیں ہم فاتح ہیں، ایک نہیں کہتا کہ ہم فاتح ہیں، ایران کہتا ہے ہم بھی فاتح ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی فاتح ہیں، تو دونوں ایک ایسا نیریٹو ان کا ہے بیانیہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لوکل آئیڈین ہے اور ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی کنزمپشن کے لیے بھی ان کو یہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دینے پڑتے ہیں، اور دونوں اطراف سے ان کا مین جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ان کے ووٹر سپورٹر ان کے لوکل آئیڈین ہوتے ہیں، کیونکہ جس دن اسٹیٹ آف ہارمز کو ایرانی قیادت نے کھولنے کا اعلان کیا تو ایران کے اندر سے ان کے جو لوگ ہیں
وہ کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف سے بھی ایسے تحفظات و خدشات ہے کہ جی ایرانی قیادت نے یک طرفہ یہ غلط فیصلہ کیا ہے، تو اب انہوں نے دوبارہ بند کر دی۔ اسی طرح امریکہ جو ہے وہ بھی ٹیکٹ استعمال کر رہا ہے کہ ایک طرف وہ ایک پریشر ڈال رہا ہے ایران پہ، اور دوسری طرف وہ اپنا جو طاقت کا اثر ہے اس کو بھی سسٹین رکھ رہا ہے تاکہ ہمارا جو ہے وہ اپر ہینڈ ہو اور ہماری جو شرائط ہے ان کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ ایک ہے تو بہت ہی کریٹیکل مرحلے میں یہ سارا جو بات چیت ہے اور جو رابطے اور جو سفارتکاری ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ حتمی کیسے سکسیسفل ہوتی ہے۔ یہ اندر 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں جو صورتحال ہے وہ بڑی حد تک ملک صاحب ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے فیس سیونگ چاہ رہا ہے اور ایرانی جو ہیں وہ اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے جو چاہ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ نہ کچھ کہیں گے، جی یہ دیکھ لیں ہم نے فتح حاصل کی، تو پاکستان بھی جو ہے وہ بھی ایک امتحان سے گزر رہا ہے، وہ بھی اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے چکر میں دیکھ لو ہم نے یہ دونوں میں صلح کروا دی ہے۔ یہ بھی بہت پاکستان کا بھی بہت بڑا سٹیک بن گیا ہے یہ صورتحال۔ نہیں دیکھیں جی، پاکستان کی قیادت آپ کو بڑا ویلڈ کوشچن۔ اب دوسری یہ ہے کہ دیکھیں پورا اسلام آباد تو بند ہے، ریڈ زون بند ہے، بلو ایریا بند ہے، کاروباری مراکز تو کھلے ہیں لیکن جو لوگوں کی موومنٹ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اڈے ہیں، دیگر چیزیں ہیں اور سیکورٹی اتنی ہائی ہے۔ 18,000 اہلکار یہاں تعینات کیا گیا ہے، تو تمام جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں ان کو مکمل طور پہ تحویل میں لے لیا۔ تو سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں اور وہ سیکورٹی کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک عرصے سے دہشت گردی کے شکار اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، اور جو اسپائلر ہیں خاص کر انڈیا اور اسرائیل اور اس طرح کے، تو پاکستان کو سیکورٹی ارینجمنٹ تو کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان اوورسیز پاکستانی، کیونکہ اس وقت جو ہماری قیادت نے ایک اقوام عالم میں پاکستان کی جو کریڈیبلٹی اور تشخص ہے وہ تو بڑا ہے، پاکستان کی جو سفارتی ایک مقام ہے اس میں تو بہت اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان یہ معاہدہ کرانا میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کی اقتصادی اور معاشی ثمرات بھی تو لوگوں تک پاکستان نے اس سے جو ہے وہ کامیابیاں جو ہے وہ نتھی ہو چکی ہیں۔ جی فاروق بنگئی صاحب آخری منٹ میری قسمت میں تھی جی۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو کچھ کوشش کی ہے، میرے خیال میں یہ اس میں اللہ نہ کرے کچھ تھوڑا بہت اگر کمی بھی ہو جائے تو پاکستان کا امیج تو بلندی رہے گا، صحیح بات، لیکن اس میں امریکہ کے ساتھ جو ہے نا دیکھیے قطر اور سعودی عرب کا پریشر بھی تو رہے گا، تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ رزلٹ پازیٹیو نکل آئے گا۔ بہت شکریہ فاروق بنگئی صاحب، محمد مہدی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب اور ملک منظور صاحب، گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔